लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि कुछ देर से हमारी स्ट्रीम आज स्टार्ट हुई, लेकिन उसकी एक वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हर रोज हमें सुनते हैं, हमारे साथ शेख मोहतरम फजीलतुल दुक्तूर मोहम्मद वसीम मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सवालात के जवाब शेख मोहतरम तकरीबन 2 सालों से हमें दे रहे हैं। हमने सोचा कि काफी दिनों से हम दूर हैं शेख मोहतरम से और सवालात कर रहे हैं, इसलिए मुनासिब समझा कि चलिए थोड़ा सा शेख मोहतरम के करीब जाते हैं और हमारे नाज़रीन को डायरेक्ट शेख मोहतरम से मुलाकात करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग शेख मोहतरम के पास है, शेख मोहतरम के साथ है। तो आइए सबसे पहले शेख का इस्तकबाल करते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शेख मोहतरम के पास है और शेख मोहतरम के साथ है और आज इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से आमने सामने बैठ करके आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, आपके सवालात लेंगे और इंशाल्लाह उसके जवाब किताब सुन्नत की रोशनी में जैसे हर रोज हम देते हैं वैसे ही इंशाल्लाह आज भी आप तक जवाब पहुंचेंगे। ये हमारे लिए खुशनसीबी और सादत उम्मीद की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम से आज हमारी बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। चलिए आइए, चूंकि वक्त हमारे पास कम होता है तो हम लोग प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सवाल की इब्तिदा करते हैं। हमने आपको, जैसे आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमने लिंक पेस्ट कर दी है कमेंट में, लिंक को पिन भी कर दिया है, उस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए बिला ताखिर स्ट्रीम का आगाज करते हैं और सबसे पहले जो गेस्ट हैं हम उनको ऐड करते हैं और उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल ये था कि इमाम साहब तरावी नमाज अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या कुछ भाई लोग उसमें 4-5 लोग आके अपनी अलग से ईशा की जमात नमाज खड़ा करके पढ़ना शुरू कर दे जहरी में, तो ये करना जायज़ होगा? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी वाज। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि अगर किसी की ईशा की नमाज छूटी हुई है और वो मस्जिद में पहुंचा और तरावी की नमाज शुरू हो चुकी है, तो क्या वो तरावी की जमात में शामिल होकर के अपनी ईशा की नमाज पढ़ सकता है या नहीं? नहीं शेख, असल में शायद उन्होंने ये पूछा है ना कि बाज लोग अलग से 5-6 लोग मिलकर के जमात बना लेते हैं, तरावी एक तरफ चल रही है जी और अलग से 5-6 लोग जमात बना लेते हैं। शाहरुख भाई यही सवाल है ना आपका? जी शेख, नमाज पढ़ाई जा रही है तरावी की, उसमें ही 4-5 लोग आ जाते हैं और अलग से पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर किसी की ईशा की नमाज छूट गई है और वो आया और तरावी की नमाज हो रही है तो उसके पास 2 तरीके हैं। बेहतर तरीका तो ये है कि वो इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाए और इमाम जो कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है उसके साथ वो फर्ज नमाज की नियत से शामिल हो, ईशा की नियत से शामिल हो। ये बेहतर तरीका है। उसका तरीका ये होगा कि जब इमाम की 2 रकात कंप्लीट होगी और इमाम सलाम फेर देगा तरावी की नमाज में, तो जो इंसान ईशा की नमाज पढ़ रहा है उसके पीछे वो खड़े हो जाएगा। उसकी ईशा की नमाज 4 रकात उसे पढ़नी है, तो ऐसी सूरत में वो 2 रकात उसने इमाम के साथ पढ़ा। अब इमाम के सलाम फेरने के बाद वो खड़े हो जाएगा और 2 रकात अपनी कंप्लीट करेगा। ये उसका बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो अगर चाहे तो अलग से भी वो जाकर के ईशा की नमाज पढ़ सकता है, यानी सामने तरावी की नमाज हो रही है, वो किसी साइड में जाकर के ईशा की नमाज पढ़ ले। अगर वो तन्हा है तो तन्हा पढ़ ले, अगर कुछ लोग और साथ में हैं तो जमात बना करके भी वो ईशा की नमाज पढ़ सकता है। किसी के जहन में ये इश्काल आ सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा उकीमतिस सलातु फला सलाता इल्ला अल मक्तूबा। अगर कोई आदमी इस हदीस का ये मतलब समझ रहा है कि अगर जमात कायम है तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते
اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ انسان جو الگ سے جا کر جماعت بنا کر نماز پڑھ رہا ہے یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ جو جماعت والی نماز ہو رہی ہے وہ نفلی نماز کی جماعت ہو رہی ہے. لہٰذا اگر وہ چاہے تو الگ سے جماعت بنا کر کے یا الگ سے تنہا بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بہتر اس لیے ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں ہو رہی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹرب ہوگا. امام جو ہے قرات کر رہا ہے، آپ کو اسے ڈسٹرب ہوگا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جا کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے عشاء کی نیت سے. اور امام کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں اگر اختلاف ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی گنجائش ہے شریعت کے اندر، اور اس کی مثالیں موجود ہیں جو بارہا میں اسی اسٹریم میں دے چکا ہوں. جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر کے اپنی قوم کو وہی نماز دوبارہ پڑھاتے تھے. وہ نفل کی نیت کرتے تھے اور ان کی قوم فرض کی نیت کرتی تھی. تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، لہذا والے کے پیچھے کوئی عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے. شیخ اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیے. شیخ میرا چھوٹا دوسرا سوال یہ تھا کہ آج مسلمان قوم میں جو جہیز عام ہو چکا ہے تو اس کے کون کون ذمہ دار ہے، قصوروار ہے، اور اگر اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور مٹانا ہے قوم میں مسلمانوں کے نکاحوں میں تو اس میں علماء کرام اور دیگر عام عوام لڑکا لڑکی سائڈ کو ہم کیا نصیحت رہنمائی کر سکتے ہیں؟ شیخ جزاکم اللہ خیر. کا کہ جو جہیز عام ہو گیا ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے اور کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو عام ہے سماج میں کسی ایک طبقے کو یا کسی ایک فرد کو جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اجتماعی جرم ہے جو سماج کے اندر ہو رہا ہے. اس کے اندر جس قدر لڑکے والے شریک ہیں اسی قدر لڑکی والے بھی شریک ہیں. وہی لڑکی والا جو کبھی جہیز دے رہا ہوتا ہے آئندہ وہ کبھی جہیز لے رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اندر سارے لوگ ذمہ دار ہیں. اور اگر اسے ختم کرنا ہے تو جو انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اسے ختم کرنا ہے سب سے پہلے وہ خود سے شروع کرے، خود سے اس کی ابتدا کرے. کیونکہ ہم سارے لوگ باتیں تو سبھی کرتے ہیں لیکن جب ہمارے گھر پہ کوئی شادی ہوتی ہے تو ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا اسے ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ اس میں علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے. بھائی علماء کا ایک کردار تو وہ ہے جو وہ نبھا رہے ہیں. عوام الناس کو یہاں دیکھیے، جیسے ہم اس اسٹیج سے آپ کو بحیثیت عالم ہی یہ بتا رہے ہیں کہ جہیز کا رسم و رواج پایا جا رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سالوں سے علماء اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. لوگوں کو، علماء کا کام ہے لوگوں کو حرام اور حلال بتانا، اس کے بعد عمل کرنا یہ لوگوں کا کام ہے. تو علماء کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اویئر کریں. دوسری ذمہ داری علماء کو یہ ہے کہ وہ عملی اقدام کریں. عملی اقدام اس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سخت ہے لیکن میرے خیال سے یہ ناگزیر ہے. وہ یہ ہے کہ علماء اس بات کا ارادہ کریں اور تہیہ کریں کہ جس شادی کے اندر جہیز لیا جائے گا، جہیز دیا جائے گا یا کوئی بھی خلاف شرع کام کیا جائے گا ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، ہم وہاں پر شریک نہیں ہوں گے. آپ بتائیے کہ نکاح پڑھانے والا ایک عالم دین ہی ہوتا ہے. اگر تمام علماء یہ تہیہ کر لیں کہ جس شادی کے اندر جہیز لیا اور دیا جائے گا ہم وہاں نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے، اگر علماء صرف اتنا کر لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہی جیسے بہت سارے علماء جو اسٹیج پر آ کر کے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسی شادیوں میں پیش نظر آتے ہیں جہاں پر کھلم کھلا شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے. نہ صرف یہ کہ جہیز کا مسئلہ بلکہ دوسرے مسائل میں بھی شریعت کی مخالفت ہوتی ہے اور علماء بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو علماء کو عملی اقدام بھی اٹھانا پڑے گا. بہت شکریہ.
بہت اہم نکتہ کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی علماء عام طور سے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم فروغ والے نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے، اچھی پہل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشریف وقت اور بات ملے گی۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوسرے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کرتے ہیں۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے نواف بھائی، ہم نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نواف بھائی۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کس وقت قضا فرض نماز اور سنتیں پڑھنا نہیں چاہیے، یہ کہاں تک ثابت ہے؟ جی واضح جی کیا کہا بھائی نے؟ بھائی پوچھ رہے ہیں شیخ کہ قضا نمازیں یا سنت نمازیں کون سا ایسا وقت ہے جس میں نہیں پڑھیں؟ دیکھیے دو سوال ہے بھائی کا، ایک ہے کہ قضا نماز کس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، دوسرا سوال یہ ہے کہ نفلی نماز سنت نماز کس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے قضا نماز تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز کس کو کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم نکل گیا ہے، آپ ٹائم پر نماز نہیں پڑھ سکے، ٹائم کے باہر جا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹائم کے باہر جانے کی اجازت اس وقت ہے ہمیں جب ہمارے پاس کوئی عذر ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان سو گیا، یا کوئی کسی انسان کے پاس کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ٹائم پر، جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کا آپریشن ہو رہا تھا، ٹائم نکل گیا، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، جو ہے اس کا ٹائم نکل گیا، اگر کوئی عذر ہے تو ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ٹائم نکال دیں عذر کی بنیاد پر۔ اگر عذر کی بنیاد پر ٹائم نکلا ہے، جیسے ہی وہ عذر ختم ہوگا اس نماز کو اسی وقت پڑھنا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون سا وقت ہے۔ نماز کا وقت وہی ہے جس وقت اس کا عذر زائل ہو رہا ہے، تو قضا نماز میں کسی وقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس وقت اس کا وہ عذر زائل ہوگا اسی وقت وہ نماز پڑھے گا، کوئی بھی وقت ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی نماز کب نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے نفلی نماز کو 5 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ 5 اوقات ہیں، ایک تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ٹھیک جب طلوع ہو رہا ہو اس وقت، تیسرا یہ ہے کہ جب سورج بالکل جب زوال کا وقت قریب ہوتا ہے تو سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے بالکل سیدھا آسمان میں، تو زوال کے وقت کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چوتھا وقت ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا تو اب کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور پانچواں وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت۔ ان 5 اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ نفلی نمازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نفلی نماز وہ ہوتی ہے جس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور دوسری نفلی نماز وہ ہوتی ہے جو بلا سبب یعنی مطلق نفل۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نفل پڑھنے سے، وہ مطلق نفل کی بات ہے۔ مطلق نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے ہی نماز پڑھیں، جیسے میرا دل ابھی کہہ رہا ہے نماز پڑھنے میں نے جا کر کے اس پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھا، یہ مطلق نفل ہے۔ اور ایک نفل وہ ہوتی ہے جو مقید ہوتی ہے، جس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ جیسے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو حکم ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنے، یہ جو ہے اس کا سبب ہے، تو اس کو سببی نماز کہتے ہیں، سببی نفل نماز۔ تو جو نفلی نمازیں سببی ہیں، جن کا کوئی خاص سبب ہے، ان کی ممانعت کسی بھی وقت میں نہیں ہے، ان نمازوں کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھا، اس کے بعد آپ کسی دوسری مسجد میں گئے کسی ضرورت کے لیے، اب آپ جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، تو ایسی صورت میں یہاں پر آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے اس کا سبب ہے مسجد کے اندر دخول، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ نفلی نماز جس کی ممانعت ہے جو ہے بعض اوقات میں، وہ نفل مطلق ہے، نہ کہ سببی نفل ہے۔ نواز بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا تو الحمدللہ کافی تفصیلی جواب ہے۔ شیخ جو سنت موقدہ ہے وہ اگر قضا ہو جائے تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے؟ جی سنت موقدہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نا شاید؟ بالکل، جس طرح سے دیکھیے جو فرض نماز ہوتی ہے قضا ہوتی ہے، تو فرض نماز کو اگر قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے،
जिस तरह से अदा वाजिब है उसी तरह से कज़ा भी वाजिब है जी। जो तरीका अदा में है वही तरीका कज़ा में है। अब यही मामला सुन्नत मुअक्कदा के साथ भी है। सुन्नत मुअक्कदा को अदा करना सुन्नत है, उसको कज़ा करना भी सुन्नत है। तो अगर आपकी सुन्नत मुअक्कदा छूट गई है तो आप उसे किसी भी वक्त में जब आपको फुर्सत मिले उसी वक्त पढ़ लें। उसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल यही मामला पेश आया जो आप पूछ रहे हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि जोहर की नमाज के बाद कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आ गए। जोहर के बाद की जो सुन्नत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ सके। लोगों से मुलाकात करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल हो गए और वो सुन्नत नहीं पढ़ सके। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर के बाद वाली सुन्नत की कज़ा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुन्नत की कज़ा असर की नमाज के बाद किया, जबकि असर के बाद का वक्त ममनुआ औकात में से है, लेकिन चूंकि वो सुन्नत मुअक्कदा है तो उसकी कज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त किया। लिहाजा मालूम ये हुआ कि सुन्नत मुअक्कदा को कभी भी कज़ा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नवाब भाई, उम्मीद है आपको सारे सवाल जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हम लोग अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अननोन हमने आपको ऐड किया है, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था शेख कि जैसे मतलब जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अननोन भाई। जी माजरत के साथ आवाज नहीं आ रही है शेख? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ शेख, ये कह रहा था कि मतलब जैसे कि लाइब्रेरी में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी यूज की होती है और किसी की वो चीज होती भी नहीं है वहाँ पे, मतलब किसी की पहले छुटी हुई चीज होती है, तो क्या शेख हम उसे यूज कर सकते हैं? यानी किसी और की चीज आप बोल रहे हैं यूज कर सकते हैं क्या बगैर उनकी इजाजत के? हाँ नहीं, मतलब जैसे कोई चीज है, मतलब कोई सामान है, जैसे वो पड़ा हुआ है वहाँ पे और वो किसका है नहीं है कुछ पता नहीं है, तो शेख उस चीज को यूज कर सकते हैं? जी शेख भाई का सवाल नामालूम चीजों के ताल्लुक से है कि एक सामान है जिसके ताल्लुक से पता नहीं है ये किसका है, तो हमें जरूरत है तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस सामान को? देखिए भाई, आप जिस मसले के बारे में पूछ रहे हैं वो हमारी शरीयत में लुक्ता कहा जाता है। लुक्ता मतलब कोई गिरी पड़ी और लावारिस चीज। देखिए, अगर वो चीज कहीं ऐसी जगह पर रखी हुई है जिससे हमें लगता है कि किसी ने रखा हुआ, जैसे अपने घर में कोई सामान रखा हुआ है कोई इंसान, तो उसको गिरी पड़ी चीज नहीं कहेंगे। गिरी पड़ी चीज का मतलब वो चीज ऐसी जगह पर है जो किसी की मिल्कियत में नहीं हो सकती वहां पर, तो उसको लुक्ता कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज आपको मिले, इस तरह की चीज दो हालतों से खाली नहीं है। पहली हालत यह है कि वो चीज कोई ताफे और मामूली चीज है, ऐसी मामूली चीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती है लोगों की निगाह में। जैसे मान लीजिए आज के जमाने में अगर किसी इंसान को 5 रुपए का सिक्का मिले, 2 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का मिले, इस जमाने में 5 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सामान मिले जिसकी लोगों की निगाहों में कोई खास अहमियत नहीं है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरत जैसे पेन वगैरह, कलम वगैरह ऐसे रहे जी, जैसे पेन वगैरह हो गया, फेविगम हो गया, ऐसे जो मामूली चीज हुई ना। पेन कई तरह हो सकता है। पेन महंगा भी होता है, पेन सस्ता, 10 रुपए 5 रुपए का भी पेन होता है और 10-20 हजार रुपए का भी पेन हो सकता है। तो डिपेंड इस बात पर है कि आपके समाज में उस चीज की क्या हैसियत है। आपके समाज में वो चीज हैसियत वाली है तो ऐसी सूरत में उसको नहीं इस्तेमाल करना है। अगर वो कदर कीमत वाली चीज है, उसको करना क्या है, उसको आपको हिफाजत से रखना है और जहां पे आपको वो चीज मिली है उसका आपको ऐलान करना है। ऐलान का जो भी मुनासिब तरीका आपकी निगाह में हो उस तरीके से ऐलान करना है कि मुझे फला जगह पर या फला एरिया में मुझे एक सामान मिला है, अगर जिसका वो सामान हो वो आकर के मुझे मेरे पास से ले जाए।
لیکن یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں آپ اس سامان کی تمام علامتیں ظاہر نہ کریں. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے موبائل ملا ہے آئی فون 14 اور فلاں کلر کا ایسے ایسے، وہ سارے مواصفات آپ نے بتا دیے، تو اس کے بہت سارے گراہک آ جائیں گے کہ یہ موبائل میرا ہے. آپ صرف یہ بتائیے کہ مجھے موبائل ملا ہے. جب کوئی آ کر کے آپ سے کہے کہ وہ موبائل میرا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ کس کمپنی کا موبائل ہے، کس کلر کا ہے، وہ ساری چیزیں ڈیٹیل پوچھئے تاکہ آپ اس کی سچائی کو سکے کہ وہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب وہ آدمی آئے تو اسے پہچانوائیے. وہ جو تھیلی ہے جس کے اندر سامان ہے، وہ سامان کیسا ہے، وہ تھیلی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے پہچانوائیے. تو بہرحال اس سامان کا آپ کو اعلان کرنا ہے اپنے طریقے سے، اور یہ سال بھر کرنا ہے آپ کو. اگر سال بھر کے اندر کوئی آیا، علامت اور نشانی بتا دیا تو آپ اس کے حوالے کر دیجئے، اور اگر سال بھر کوئی نہیں آیا تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب مان لیجئے آپ نے استعمال کر لیا سال بھر اعلان کرنے کے بعد، اس کے بعد کوئی آ گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی آ کر کے اپنے سامان کی نشانیاں ایگزیکٹ آپ کو بتا دے رہا ہے تو پھر آپ کو وہ سامان واپس کرنا ہوگا. اگر وہ سامان آپ کے پاس محفوظ ہے تب تو وہی سامان واپس کر دیں گے. اگر وہ سامان محفوظ نہیں ہے لیکن اس کے مثل سامان ملتا ہے مارکیٹ میں تو آپ خرید کر کے اس کے مثل سامان دیں گے، اور اگر اس کے مثل سامان موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت دیں گے. یہ اس کا حکم ہے. تو شیخ مطلب ایسے کوئی چیز پڑی ہو تو اتنا ٹینشن نہ لے کہ اس کو چھوڑ ہی دے تو صحیح ہے. نہیں دیکھیے، ایک چیز اور میں یہاں پر بتانا بھول گیا کہ جو گری پڑی چیز ہمیں ملتی ہے اس کی ایک تقسیم اور ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایسا سامان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسے نہیں اٹھایا تو ضائع ہو جائے گا. جیسے مان لیجیے پیسہ ہے، ہم نے نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جائے جو اس کو کھا لے، استعمال کر لے. کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے نہیں اٹھایا تو بھی وہ ضائع نہیں ہوگا. اس سامان کا جو مالک ہے وہ آئے گا اور اسے پا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بکری اور اونٹ سے مثال دی گئی ہے. جیسے اونٹ کے بارے میں کہا گیا کہ اونٹ آپ کو کہیں ملا میدان میں، صحرا میں، تو نقطہ نہیں ہے، وہ اونٹ اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اونٹ کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اونٹ جو ہے کہیں پر جا کر کے چر سکتا ہے، وہ جی سکتا ہے، تو اس کو آپ نہیں لے سکتے. لیکن اگر بکری ہے تو بکری مسکین ہوتی ہے، کوئی بھیڑیا آ کر کے، کوئی جانور آ کر کے اس کو کھا جائے گا. تو وہ سامان اگر ایسا ہے کہ وہ سامان ضائع ہونے کا خطرہ ہے تب تو اسے اٹھا لیں گے، اور اگر ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو اسے نہیں اٹھائیں گے. اچھا، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. شکریہ شیخ. لیکن شیخ ایک چھوٹا سا سوال اور تھا کہ مطلب کس ایج کے، مطلب جیسے سیم ایج اور سیم کلاس والے سے ہی دوستی کرنا چاہیے، مطلب جیسے اسکول میٹ ہے وغیرہ ہے تو؟ یعنی دوستی کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس سے دوستی کرنا چاہیے؟ ہاں، مطلب کہ کس ایج کے، مطلب بڑے یا بڑے اس کو عمر ہم کے لوگوں سے دوست کرنا بنا چاہیے. سکتے؟ دوستی کے لیے ہماری شریعت نے ایج کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. اپنے سے کم عمر کے والے کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں آپ. اپنے سے بڑی عمر کے والے کے ساتھ بھی آپ دوستی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو ہدایت ہے ہماری شریعت کی وہ یہ ہے کہ اچھے انسان سے دوستی کیجیے، اس کا وہ دیندار ہو، اخلاق مند ہو، اس کے اندر کوئی خرابی اور برائی نہ پائی جاتی ہو، تو اس انسان کا دین اور اخلاق دیکھ کر کے آپ کو دوستی کرنا ہے. اس کی عمر دیکھ کر کے دوستی کرنے کی کوئی قید ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر صحبت کی بہت زیادہ اہمیت، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال دیا ہے. اچھی صحبت کی مثال کسی عطر فروش سے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر عطر فروش سے آپ دوستی کرو گے، اس کی صحبت میں رہو گے، تو یا تو اس سے عطر خریدو گے، فائدے میں رہو گے. عطر خریدو گے نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہدیہ کر دے تو آپ فائدے میں رہو گے. اگر ہدیہ بھی نہیں کیا تو کم سے کم خوشبو تو آپ کو ضرور ملے گی. تو یہ اچھے آدمی کے صحبت کی مثال ہے. برے آدمی کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا
کہ جیسے کوئی جو ہے لوہار ہے, بھٹی سلگانے والا ہے, اس سے اگر آپ دوستی کرو گے, اس کے پاس بیٹھو گے, تو آپ کوئی چنگاری آئے گی آپ کا کپڑا جلا دے گی, یا کوئی چنگاری نہیں آئی آپ کا کپڑا نہیں جلائی, تو اسی صورت میں کم سے کم اتنا ہوگا کہ وہ بدبو آپ کو ملے گی. وہ جو بدبو ہوتی ہے بھٹی کے اندر, وہ بدبو آپ کو ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, اور صحبت کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مرتبہ ہے کسی سے دوستی کرنا. اس لیے ہماری شریعت میں دوستی کا معیار انسان کا اعلیٰ اخلاق کا اور دیندار ہونا ہے, نہ کہ اس میں عمر کی کوئی قید ہے. تو شیخ جیسے مطلب مجھ سے 2 سال بڑے ہیں کوئی, مطلب میرے دوست 2 سال بڑے ہیں, کوئی 1.5 سال بڑے ہیں, تو کیا مطلب اس کو بھیا یا ایسے کر کے بولنا ضروری ہے, یا اس کے نام سے پکار سکتے ہیں اس کو؟ کوئی حرج نہیں. آپ 2 سال بڑے یا 2 سال چھوٹے سے اگر دوستی کر رہے ہیں, بس آپ کو معیار یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کے لیے مفید ہے کہ نہیں, کیا اس کی صحبت میں رہ کر کے اس کا اچھا اثر آپ پر پڑنے والا ہے, یا اس انسان کے اندر کچھ ایسی عادتیں ہیں جس کا منفی اور نیگیٹو اثر آپ پر پڑنے والا ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے, اس کی عمر نہیں دیکھنی ہے. لیکن عام طور سے کیا جو ہے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بچہ ہے اپنے سے بہت چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ دوستی کرتا ہے, تو عام طور سے سوٹیبل نہیں مانا جاتا ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ دوستی ایسے انسان سے کرو جو آپ کے عمر کے قریب ہو, کیونکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہو. بہرحال یہ مصلحت اور مفسدت کی بات ہے, اصل اعتبار دین کا اور اخلاق کا ہے, عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شیخ تو ایسے دوست تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو میں نام لے کر کے پکار سکتا ہوں اس کو؟ پکار سکتے ہیں. اصل اس میں یہ ہے کہ ہر سماج اور معاشرے کا رسم و رواج اور عرف الگ الگ ہوتا ہے. کسی سماج اور معاشرے میں نام لینا کوئی عیب نہیں مانا جاتا ہے. اپنے سے بڑے انسان کو نام لے کر کے پکارنا کوئی عیب نہیں مانا جاتا ہے. لیکن کسی سماج کے اندر اپنے سے بڑے انسان کو اگر نام لے کر کے آپ پکار دو تو اسے خلاف ادب مانا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں اصل اعتبار عرف کا ہے. جیسے جو ہے میاں بیوی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر بیویاں اپنے میاں کو نام لے کے پکارتی ہیں, لیکن کئی سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں یہ عیب مانا جاتا ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے. اگر اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو آپ کے سماج میں نام لے کر پکارنے کو خلاف ادب, خلاف احترام مانا جاتا ہو تو ایسا نہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑے کی توقیر اور عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر آپ کے ہاں یہ نارمل چیز ہے اپنے سے بڑے انسان کو نام لے کے پکارنا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ جیسا آپ نے کہا کہ دیندار دوست سے مطلب عثمان دوستی بھائی کرنی چاہیے, تو ایسے تو کافی لمبی بات ہو گئی ہماری اس موضوع پر, تو معذرت کے ساتھ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, اللہ کل کی اسٹریم میں آپ ممکن ہو تو ایڈ ہو جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے شیخ, جزاک اللہ. اس کے بعد ہم لوگ اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہے ہیں, محمد غلام. ہم آپ کو ایڈ کر رہے ہیں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی حرام مال جمع کر کے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے تو کیا اس مال کا اس کو ثواب ملتا ہے؟ جی, اس مال کا ثواب اس کو ملتا ہے جی, جو اس نے مال. یہ ہے کہ اگر کوئی حرام مال کو جمع کر کے اس سے زکوٰۃ, صدقات, خیرات ادا کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کے جو ہے وہ قبول ہوں گے اعمال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. زکوٰۃ نکالنا یا صدقہ کرنا یا کسی بھی کار خیر میں اپنے مال کو صرف کرنا یہ عبادت ہے, اور عبادت حرام مال سے قبول نہیں ہوتی ہے. تو اگر کسی انسان نے حرام مال کمایا ہوا ہے تو اس مال کو صدقہ کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں حرام مال قابل قبول نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیر. آئیے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں, سرفراز. ہم آپ کو ایڈ کریں. ہلو, السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا آواز کلیئر ہے؟
جی आवाज सुनाई दे بولیے रहा है بھائی. मेरी? جی جی آواز آ رہی ہے, بولیے. جی شیخ میرا سوال جو ہے یہ استعانت بالجن کو لے کر ہے, یعنی کہ جنوں کی مدد سے لینا. یہ اس معاملے میں شیخ جہاں سے میں آتا ہوں ایک بڑا بحث چل رہا ہے, یعنی کہ سلفیوں آواز کے تھوڑی بیچ سی میں. ریپیٹ کریں سوال شروع سے. میرا سوال جو ہے ایک استعانت جن کو لے کر ہے. استعانت یعنی کہ جنوں سے جو مدد لینا, ہاں ہاں یعنی ہاں کہ ہاں اس میں ایک یہاں پہ جہاں سے میں آتا ہوں نا شیخ, ایک بحث چڑھا ہوا ہے اس سلفیوں کے بیچ میں ہی کہ جی جنوں سے مدد لیتے ہیں, یعنی کہ اس میں جی 2 قسم ہیں. تو اس میں سے ایک گروہ بول رہا ہے کہ جنوں سے مدد لینا مکمل شرک ہے. تو جی. دوسرا اس میں ایک دوسرا گروہ ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ اس کا حکم کرنا چاہ رہے ہیں نا سرفراز میں. ہاں, یعنی کہ اس میں استعانت میں 2 قسم ہے کیا, یہ میں پوچھنا چاہتا. ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ استعانت میں شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے, تو دوسرا ایک گروہ بول رہا ہے کہ صرف شرک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اس میں صحیح رہنمائی فرمائیے شیخ, کیونکہ ایک جنوں سے بہت بڑا مدد بحث کرا ہوا ہے. اصل میں رقیہ میں جو جنوں سے مدد لی جاتی ہے, تو بھائی اس میں پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شرک ہے صرف. یہی سوال ہے نا بھائی آپ کا؟ رقیہ کا ہی نہیں ہے یہ, یعنی کہ یہ استعانت کو لے کر ہے, یعنی کہ عام حالات میں بھی ہے. جی نہیں, تھوڑا سا واضح نہیں ہوا سوال بھائی. یہ یعنی کہ رقیہ صرف رقیہ ہی نہیں ہے, ایک عام حالت میں ہے, یعنی کہ عام حالات. حالات رقیہ کے جی تناظر میں نہیں پوچھ رہے, وہ عام حالات میں پوچھ رہے ہیں جنوں سے مدد جی لینا جی عام کیسا ہے. حالات میں ہے, یعنی کہ ہاں جنہوں سے جو استعانت ہوتا ہے, یعنی کہ اگر یہاں سے نفع پہنچانا یا اس جو میں لوگ مکمل جنوں ہے. سے ہیں, آپ یہ جان لیں کہ جن آپ کی مدد ایسے نہیں کریں گے. عام طور سے جنوں سے مدد جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی ان سے مدد لیتے ہیں, اور جن ایسے مدد نہیں کرتے ہیں وہ آپ سے بہت سارے ایسے کام کروائیں گے پہلے جو حرام ہے, خلاف شرع ہے, بلکہ بسا اوقات آپ سے شرکیہ اور کفریہ کام کروائیں گے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو مدد دیں گے, کیونکہ ان جنوں کا مقصد ہوتا ہے, ان شیطانوں کا مقصد ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ جو جنات ہوتے ہیں, یہ جو جادو ٹونا والے اعمال ہوتے ہیں, اس میں ان جناتوں اور شیطانوں کی مدد شامل ہوتی ہے. تو جن و شیاطین انسان کی مدد اسی وقت کرتے ہیں جب اس سے کفریہ اور شرکیہ عمل کرواتے ہیں. اس لیے عموماً یہی دیکھا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جن آتا ہے, اس نے جن کو جو ہے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. بھائی وہ جن کو قابو میں نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, وہ جن کے قابو میں ہوتا ہے. اگر آپ اس کی سچائی اور حقیقت جانیں گے تو آپ اس سے گھن کریں گے. ایسے اعمال وہ جن ان سے پہلے کرواتا ہے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی مدد کرتا ہے. تو لہذا جنوں اور شیطانوں سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے. ہاں اگر کوئی نیک جن ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ نیک ہے, مسلمان ہے, نیک ہے, دیندار ہے, آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں عام پس منظر میں بات کر رہا ہوں جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اس طرح کے بابا لوگ جنوں سے مدد لیتے ہیں وہ جادو ٹونا کرتے ہیں. ورنہ اگر کسی کو یہ پکا پتا ہے کہ یہ جن مومن ہے, سچا ہے, نیک ہے, دیندار ہے, اور اگر وہ کسی کام میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو عموماً ہوتا ہے وہ یہی کہ جو جنوں شیاطین سے مدد لیتے ہیں ایسے لوگ بہت سارے کفریہ اور شرکیہ اعمال کے اندر ملوث ہوتے ہیں. صرف مدد لینے کو شرک ہے, مدد لینے کو شرک نہیں بول سکتے, لیکن وہ مدد آپ کی کب کرے گا؟ عموماً وہ آپ کی مدد اسی وقت کرے گا, پہلے وہ بہت ساری چیزیں آپ سے کروائے گا. ایسی چیزیں اس فن میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ وہ انتہائی گھناؤنی ہے. جیسے وہ کہے گا کہ آپ جو ہے کسی گندی چیز سے قرآن کو لکھیے, نعوذ باللہ, فلاں خون سے, فلاں چیز کے خون سے آپ قرآن کو لکھیے, تعویذ بنائیے, تو پھر جو ہے آپ شفایاب ہو جائیں گے. اس طرح کے کام یہ جن کرواتے ہیں. تو بہرحال
عام طور سے جو ہمارے ہاں سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے وہ یہی کہ جنوں شیاطین سے جو مدد لی جاتی ہے وہ مدد سے پہلے بہت سارے شرکیہ اعمال ان سے کرواتے ہیں. ورنہ اگر کوئی عالم دین ہے، اس کو تجربہ ہے جنوں شیاطین کے بارے میں، اس جن کے بارے میں اسے پتا ہے کہ نیک ہے، دیندار ہے، کوئی غلط کام نہیں کروا رہا ہے، تو اس سے مدد لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہوگی شیخ محترم نے جو کہی ہے. اصل جو آپ کا سوال تھا تقسیم سے متعلق. ہاں لیکن شیخ اس میں جو حکم یعنی کہ صرف شرک ہے ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں اگر حرام بھی ہو سکتا ہے ایسا. جیسے شیخ نے کہا نا کہ دیکھیے مدد طلب کرنے پر صرف مدد پر شرک نہیں کہیں گے، بلکہ وہ شرکیہ اعمال کروائے گا. یہ شیخ نے آپ کو بتایا ہے. بھائی دیکھیے، جیسے انسانوں سے طلب کر سکتے ہیں، اگر کوئی نیک جن ہے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی جن آپ کے پاس آیا اور اس نے آفر کیا، آپ اس کو جانتے ہیں نیک دیندار اور صالح ہے، آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں جیسے کسی انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے انسان سے ہم اسی چیز میں مدد مانگ سکتے ہیں جس پر وہ انسان قادر ہے، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اختیار میں دی ہیں. جیسے آپ مجھ سے ایک گلاس پانی مانگیں تو میں اس پر قادر ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت مجھے دی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے اولاد دے دیجئے، میں اس پر قادر نہیں ہوں، یہ شرک ہے. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان میں کسی مخلوق سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی قوت مخلوق کو دے دی ہے اس پر مدد مانگنا یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے مدد مانگی ہے. قوانین بالکل آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ شریف کو ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں. آپ اپنا سوال کریں بھائی. جی شریف بھائی تھوڑا سا جلدی سوال کریں آپ اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شریف بھائی فرمائیں. شیخ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا حکم کیا ہے؟ اور یہ اعضائے وضو کو جو 3 مرتبہ دھونا ہے تو 1 مرتبہ دھونا کس وقت کہیں گے کہ یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا ہے؟ مطلب 3 مرتبہ کیسے دھوئیں گے کہ وہ 3 مرتبہ کہلائے، ایسے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں مطلب 1 مرتبہ دھونا فرض ہے تو 1 مرتبہ کس وقت کہا جائے گا کہ 1 مرتبہ دھوا ہے؟ بھائی کا سوال اصل میں یہ ہے کہ ایک تو وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا کا کیا حکم ہے. پہلا سوال تو یہ ہے ان کا، تو اس سے متعلق دیکھیے وضو سے پہلے بسم اللہ کرنے کے حکم کے بارے میں تو علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو بات راجح معلوم ہوتی ہے ادلہ کی روشنی میں وہ یہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا واجب ہے. دوسرا سوال بھائی شاید آپ کا یہ ہے کہ وضو میں 3 بار اعضائے وضو کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے. کم سے کم 1 بار دھونا واجب ہے، 2 بار دھونا بھی سنت ہے، 3 بار دھونا بھی سنت ہے، یعنی اکمل ہے 3 بار دھونا. تو ہم کس طرح سے دھوئیں کہ اسے 3 بار دھونا کہا جائے؟ دیکھیے وضو میں اعضائے وضو کو جو دھونا ہے وہ پانی کو ان اعضاء پر گزارنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہاتھ دھونا ہے تو اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہم 1 بار جب ہم نے پانی گزارا پورے ہاتھ پر، ہاتھ کے ہر حصے پر جب 1 بار پانی ہم نے گزارا تو یہ 1 بار ہو گیا. اب دوبارہ جب ہم پانی اس پر گزاریں گے تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمیں 3 بار کرنا ہے. شریف بھائی آپ کو دونوں سوال جیسے یہ واجب جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ واجب کی دلیل شیخ بعض صحابہ کرام سے غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس سے وجوب کا استدلال کیا جاتا ہے. امام بخاری نے ایک استدلال کیا ہے اپنی صحیح کے اندر جو کہ امام بخاری کے جو ہے فقہ پر بھی وہ چیز دلالت کرتی ہے. شیخ ارشد آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر کہ امام بخاری نے وضو سے پہلے بسم اللہ کرنے کا باب باندھا ہے اور انہوں نے اس باب کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے بسم اللہ کا ذکر آیا ہے. علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ دیکھیے امام بخاری گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر بسم اللہ کہنا ہے اسی طرح یہاں پر بسم اللہ کہنا ہے. اور بعض صحابہ کرام سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے تو اسی سے استدلال کیا گیا ہے
कि बिस्मिल्लाह करना वाजिब। जी शरीफ भाई, जी शेख आप दूसरा सवाल से कर सकता हूँ। अब 2 सवाल आपके आज के लिए हो गए शरीफ भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन के लिए बाकी रखिए कुछ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी अगले जज़ाकल्लाह। गेस्ट फिरदौस हमारे अगले गेस्ट है, फिरदौस आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ओ बरकातहू। देखे जी फरमाएं, क्या जैसे कि सवाल है मेरा भाई आपका? सवाल है जैसे कि मेरा सवाल है कि जैसे एक लड़का एक लड़की भाग के निकाह कर लिए थे तो जो बगैर वाली के, तो इसी तरह मतलब वो लोग रह चुके हैं, तो जैसे एक बच्चा भी हो गया था, तो जैसे विलादत के पहले यानी डिलीवरी से पहले मतलब लड़की अपने घर चली गई, तो अब जो है मतलब लड़की अपने घर पे ही है, तो दो विलादत होने से मतलब इस 7 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे। अभी लड़का मतलब आपकी आवाज़ इनसे थोड़ा-सा ताल्लुक कुछ नहीं हुआ है। कम है, तो आपकी सवाल वाज़ेह नहीं हो पा रहा है, थोड़ा-सा और एक मर्तबा सवाल दोहराएं आप। जिससे आ रहा है सर आवाज? जी, जी बोलिए। जी शेख मेरा सवाल है ये है कि जैसे एक लड़का और एक लड़की भाग कर निकाह कर लिए थे बगैर वाली के। जी सर, तो इसी तरह मतलब उन लोग का आपस में ताल्लुक कायम हो रहे थे, एक बच्चा मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी लड़की, तो इसी तरह वो लोग रह चुके हैं, तो मतलब अब जो है मतलब जो प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी मतलब हो गई है, तो जैसे डिलीवरी से पहले लड़की अपने घर चली गई थी, तो अभी जो है ठीक है, मतलब डिलीवरी हो गई है, तो मतलब 2 ठीक है। महीना इस 7 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे, तो मतलब लड़का फिर उससे मतलब कोई ताल्लुक नहीं हुआ, तो अब फिर से जो निकाह करना है, तो क्या अभी निकाह हो जाएंगे? अभी तक मतलब हैज नहीं आया है, तो क्या निकाह हो जाएंगे या क्या करना होगा इससे? नहीं, जैसे आपने कहा कि यानी उसका वो भी हो गया है, डिलीवरी भी हो गई है ना लड़की की? जी शेख, जी शेख। हाँ, डिलीवरी हो गई है। तो मेन आपने सवाल क्या किया है लास्ट में जो पूछा है आपने? जो अब निकाह कराना है फिर से, जैसे शरीयत के मुताबिक फिर से वली के ठीक है, राजिम बात है। के मुताबिक आपको निकाह बस जो इतना कराना है, तो इतना पूछना है, निकाह कब करेंगे वो लोग, है ना? जी, जी, जी शेख, जी शेख। हाँ, शेख साहब भाई का ये है कि एक लड़का लड़की निकाह से पहले उन लोगों ने ताल्लुकात बनाए और लड़की जो है हामिला हो गई और बच्चे की विलादत भी हो गई है, तो अब वो ये पूछ रहे हैं भाई कि वो दोनों निकाह कब करेंगे शेख? देखिए, पहली बात तो उन लोगों ने बहुत बड़ा हराम काम किया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे नूर के की पहली आयत के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानी से निकाह करने को हराम करार दिया है, जानिया से निकाह करने को हराम करार दिया है। जानी और जानिया से निकाह करना ये जायज नहीं है। उसके जायज होने की शक्ल ये है कि वो जो जानी और जानिया हैं, सबसे पहले वो सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा, किसी दुनियावी मकसद से नहीं। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो ऐसी सूरत में उनका आपस में भी निकाह करना जायज होगा या किसी और से भी निकाह करना जायज होगा। जब तक वो तौबा नहीं कर लेते हैं तब तक उनका किसी से भी निकाह करना जायज नहीं होगा। तौबा करने के बाद उनके ऊपर जानी का हुक्म नहीं लगेगा, उनको जानी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तौबा के बाद इंसान उसी तरह से हो जाता है जिस तरह गुनाह करने से पहले था, अगर उसने सच्ची तौबा किया है तो सबसे पहले तो उन दोनों को सच्ची तौबा करनी है। उसके बाद चूंकि वज़े हमल हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी के बाद लोग कभी भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन वो जो पहली बात हमने जिक्र की कि सच्ची तौबा, तौबा की जो शर्तें हैं, कल की स्ट्रीम में गालिबन हमने तौबा की शर्तें बयान किया था, तो जो तौबा की शर्तें हैं उन शर्तों के साथ अगर तौबा करते हैं तो उसके बाद उन दोनों का निकाह करना जायज होगा। अगर वो हालत हमल में होती तो उसे इंतजार करना होता डिलीवरी होने का, लेकिन डिलीवरी चूंकि हो चुकी है तो अब वो निकाह कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि जो है लड़की का जो वली हो, वली राजी हो, वली जो है अपनी विलायत के अंदर उसका निकाह करवाए लड़की का। जी भाई, अच्छा जिससे मतलब इसमें जिसे कोई इसमें थोड़ा मतलब जैसे लड़का लड़की मतलब 5 वक्त की जैसे मुकम्मल नमाज भी नहीं पढ़ती है, तो हम कैसे मानेंगे कि वो लोग सच्चे दिल से तौबा कर लिए हैं? नमाज जैसे इतना बड़ा जो फरीजा है उसको भी अच्छी तरह से नहीं सवाल पूरा कर रहे हैं, तो कैसे? जी जी
देखिए उसका नमाज ना पढ़ना ये दूसरा मसला है, ये दूसरा मसला है, इसका इस तौबा से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए एक गुनाह उसने किया है ज़िना का गुनाह, वो ज़िना के गुनाह से तौबा करेगी, नमाज छोड़ रही है तो ये भी एक गुनाह है, उस गुनाह से भी वो तौबा करेगी। तो नमाज छोड़ना अलग मसला है और ज़िना से उसका तौबा करना ये अलग मसला है, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। या ना पढ़ने से उसकी तौबा साबित नहीं होती है कि उसने हाँ, तौबा की है या नहीं की है, इस तरह से। ठीक है भाई, जिसे और एक सवाल कर सकता हूँ। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में ले लीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा सा है हमारे पास, तो अभी एक ही सवाल हम लोग कुछ ले लेते हैं, एक दो और। जी शेख, कोई बात नहीं शेख, जज़ाकल्लाह शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले गेस्ट है असलम, हम आपको ऐड करें, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा क्वेश्चन रिलेटेड निफाक के रिलेटेड था शेख। अभी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मुनाफिक थे, तो एक जाहिर में वो मुसलमान रहते थे, अंदर कुफ्र रखते थे। तो आज के दौर में जो लोग हैं, जो है नहीं वादा खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे गाली गलौज करते हैं, क्या इन पर फतवा लग सकता है कि मुनाफिक हैं, या फिर ये कुछ अलग अलग आज के दौर में कौन मुनाफिक है? मेरा सवाल। यानी आप बोलना चाह रहे हैं क्या ये भी वैसे ही है? ऐसे ही है क्या ये? क्या झूठ बोलना? हाँ हाँ, मुनाफिक का ये है शेख। ठीक है, सवाल वाज़ेह है असलम, मैं समझ गया शेख। सवाल भाई का ये है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक हुआ करते थे, जो दिल में जो है निफाक छुपाया करते थे, इस्लाम का इज़हार किया करते थे, तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निशानी बताई आयतुल मुनाफिक, तो क्या वो निशानी वाले मुनाफिकीन, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले इन्हीं जैसे है, या दोनों में कोई फ़र्क है? ये बहुत ही अहम सवाल है ये। भाई के सवाल से लग रहा है कि ये कंफ्यूजन है इनको, और कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बताया कि आयतुल मुनाफिक़े सलास, मुनाफिक की 3 पहचान है। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो खयानत करे। इसके अलावा भी और अलामतें बताई गई हैं दीगर रसूस के अंदर मुनाफिक की। अब ये जो निफाक है, मान लीजिए कोई आदमी बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, वादा कर रहा है तो वादा खिलाफी कर रहा है, तो क्या ये मुनाफिक उन्हीं मुनाफिकीन की तरह से है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पाए जाते थे? नहीं। निफाक की दरअसल 2 किस्में हैं, एक होता है निफाक एतिकादी और एक होता है निफाक अमली। निफाक एतिकादी का मतलब ये है कि इंसान ऊपर से तो इस्लाम जाहिर करे, ऊपर से ये जाहिर करे कि मैं मुसलमान हूं, अंदर से वो कुफ्र छुपाए हुए हो, अंदर से वो इस्लाम ना लाए, ईमान ना लाए, तो ऐसा मुनाफिक जो होता है वो काफिर होता है। यानी उखरवी हुक्म में वो काफिर होता है। दुनिया में तो हम उसके साथ मुसलमानों जैसा ही सलूक करेंगे जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन आखिरत के हुक्म में उसके बारे में अल्लाह ताला ने फिर दरकिल अस्फले मिनन नार कहा, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो ऐसे मुनाफिकीन काफिर हैं। निफाक की जो दूसरी किस्म है निफाक अमली, तो ये जो हदीस है कि बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, इसके अंदर निफाक अमली मुराद है। तो ऐसे मुनाफिक को हम काफिर नहीं कहेंगे, ये निफाक कुफरिया निफाक नहीं है, लेकिन ये भी निफाक है, लेकिन निफाक अमली है। ये मुनाफिक उस मुनाफिक की तरह से नहीं है जिसके बारे में कहा गया है कि फिर दरकिल अस्फले मिनन नार। यानी ये कह सकते हैं हम इनके अंदर निफाक की एक अलामत पाई जा रही है। हाँ, निफाक की एक किस्म है, निफाक की ये भी एक किस्म है, लेकिन वो निफाक नहीं है जिसके करने पर इंसान काफिर हो जाता है। जी 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 भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। बारकल्लाह फीकुम। आइए इसके बाद एक आखिरी गेस्ट को हम लोग ले लेते हैं अगले। आरिफ भाई, हमने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज कुछ प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस आ रहा है, जब से आपने चेंज किया है ना, पहले कुछ और तरीके से आप करते थे, आज किसी और तरीके से कर रहे हैं, इसलिए कुछ आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अच्छा शेख, मेरा सवाल ये है कि मैं बुखारी की एक हदीस को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है जो हदीस कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के अलावा उस वक्त जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस
نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تو 5 غلام اور 2 عورتیں، ان کے بارے میں کنفیوز ہوں میں کون لوگ تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے مختصراً اگر آپ جواب دینا پسند کریں کہ حضرت علی کو کچھ سونے کا ٹکڑا ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی جزاک اللہ۔ استعمال کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ جی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اصل میں 2 سوالات روایت کے تعلق سے ہیں شیخ بھائی کے. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو 5 غلام آپ نے کہا نا بھائی؟ جی 5 غلام 2 عورتیں اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ جو حدیث ہے بخاری کی، یہ 5 غلام کون تھے اور 2 عورتیں کون تھیں؟ جی جس وقت ایمان لائے. اس روایت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے. اس کا ذکر آپ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ہے. مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط یہی لوگ ایمان لانے والے تھے، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. اور بھی دوسرے لوگ تھے ایمان لانے والے جو جلد ہی ایمان لے آئے تھے. تو وہ سارے لوگوں کا تعلق سابقین اولین سے ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو اسی لیے مطلق طور سے نہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے وہ، عورتوں میں سب سے پہلے وہ، بچوں میں سب سے پہلے وہ. جی شیخ آپ میرا سوال نہیں سمجھے، میں بخاری کی ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے سوال کر رہا ہوں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس، تو اس کو دیکھ کر کے ہم بتا پائیں گے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے. باقی اس کے اندر جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ باتیں صحیح ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے، بعض غلام بھی تھے. غلاموں میں بھی غالباً کون ہے نام مجھے ابھی نہیں یاد آ رہا ہے، غلاموں میں زید ابن حارثہ ہے غالباً وہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے. تو یہ چیز ثابت ہے. اب اگر کسی ایسی حدیث کے اندر ہے جو حدیث صحیح ہے تو ٹھیک ہے. جی میں صرف نام پوچھنا چاہ رہا تھا. بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جو ایمان لانے والوں کو دیکھا وہ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 2 عورتیں تھیں اور 5 غلام تھے. وہ 5 غلام کون تھے؟ ان کے تعلق سے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں تو. نہیں تو آپ اگلی ایکسٹریم میں جو ہے وضاحت کر دینا، میں اس کو سن لوں. اس کے لیے آپ جیسے آپ نے بخاری کا حوالہ دیا، ابھی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ٹائم بھی نہیں ہے اور کمپیوٹر جو ہے اس وقت میں کمپیوٹر کے سامنے نہیں ہوں کہ آپ کو چیک کر کے بتا دوں. جی میں انشاءاللہ میں اگلی اسٹریم میں جو آؤں گا ایڈ کروں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ٹکڑا ملا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کی اجازت دی. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ واللہ اعلم، وہ حدیث پڑے گی. کیونکہ دیکھیے سونے کا استعمال مردوں پر حرام ہے، جہاں پر حرام کر دیا گیا اس کے بعد حرام کرنے کی اجازت، استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب تک وہ حرام نہیں تھا تب تک استعمال کرتے تھے لوگ. تو اس کا ممکن ہونا بھائی تو آپ کمنٹ میں ڈال دیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی میں اگلی بار میں آؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. شیخ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات کروا دی انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، ہمارے پورے ٹیم کی طرف سے شیخ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے تمام ناظرین کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں جو ہے خصوصاً ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت سا الحمدللہ اس اسٹریم سے خصوصاً بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور بہت بہترین اس کا فیڈ بیک رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح جو ہے قائم و دائم رکھے اور اسی طرح ہماری نشستیں انشاءاللہ ہوتی رہیں. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ممکن ہوا تو کل بھی ہماری اسٹریم ہوگی اور شیخ محترم سے اسی طرح
ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے، کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک کتاب و سنت کی روشنی میں پہنچائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور ہم دونوں کو آج آپ لوگ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔